बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी एक ऐसे सहाफी से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में जो इमरान खान की तोशा खाना की घड़ी थी उसकी खबर को ब्रेक किया था। और उस वक्त इमरान खान और इमरान खान के तर्जमानों ने ये ऐलान किया था कि ये झूठी खबर है और इस चीज को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था और इसकी तफसीलात भी नहीं दी थी। लेकिन आज साबित हो गया कि वो खबर ठीक थी और वो साफी हैं मशहूर जमाना जो 2-3 दहाइयों से पाकिस्तान में सहाफत कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत पे और खास तौर पर अंदरून सिंध के अंदर जो अंदरून सिंध की सियासत है इन पे इनकी गिरफ्त बहुत ज्यादा है। हाल ही में ये अभी वजीर आजम साहब का इंटरव्यू भी करके आए हैं, निगरान वजीर आजम साहब का, और जरदारी साहब से भी इनकी और बिलावल साहब से भी मुलाकात हुई है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और आने वाला जो सियासी नक्शा है उस पर इनसे गुफ्तगू करते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं अमदाद अली सुमरा साहब से। अस्सलाम वालेकुम अमदाद भाई, क्या हाल है? आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया इतने मसरूफ शेड्यूल में से। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि मियां साहब भी वापस आ गए, इलेक्शन का ऐलान भी हो गया और क्या नाम इस वक्त जो डेवलपमेंट जो सियासी माहौल बन रहा है, आप आने वाले वक्त में कौन जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं? बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सियासी मंजरनामा जो है वो माजी से बहुत मुख्तलिफ होगा। आप ये कह सकते हैं कि 2008 की तरह का कोई सेटअप पाकिस्तान में आ सकता है। 2008 में पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, तो इस बार नून लीग लीड करेगी। इम्कान ज़्यादा यही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, मरकज़ में भी और पंजाब में भी, लेकिन होगी इत्तेहादी। क्योंकि जिस तरह पोलराइजेशन हुई है, जिस तरह तकसीम कर दिया गया सोसाइटी को, और जो बीज इमरान खान साहब को लाकर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को पहले कत्ल करवाकर शहीद करवाकर बोए गए कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम हो जाए, किसी के पास मेजॉरिटी ना हो, तो वो वाली सूरत हाल 2013 में गो के मियां नवाज शरीफ साहब ने मेजॉरिटी ले ली थी। लेकिन जिस तरह डैमेज किया गया है उनको पंजाब में, जिस तरह के प्रोपेगेंडा किया गया, या फिर बजाते खुद मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद मुस्लिम लीग नून अपने मामला संभाल नहीं सकी, वो वाली सियासत जो उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर सकी। या इवन जो 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उस हुकूमत से मुस्लिम लीग नून दूर दूर रही। उस हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने में सबसे आगे आगे मुस्लिम लीग नून ही रही, तो उसकी वजह से नून लीग डैमेज हुई है। तो मुझे जो मंजरनामा लग रहा है, अगर इंतखाबात ज़ाहिर अब तो तारीख भी आ गई है, हो जाएंगे, तो सिंपल मेजॉरिटी मुझे बड़ी मुश्किल लग रही है किसी को के लिए भी। हाँ, एक सूरत है कि अगर बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ का निशान नहीं होगा बल्ले का, तो फिर तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो तो अभी से प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं कि फिर क्या होगा। लेकिन अगर इंतखाबात जैसे पाकिस्तान में होते हैं, जैसे 2018 के थे, जैसे इससे पहले वाले इंतखाबात थे, अगर उस तरह के इंतखाबात हुए, तो माइनस इमरान खान तो हैं, वो तो सजा याफ्ता हैं और आगे भी उनको सजाएं आएंगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इसी तरह इंतखाबात में रहती है जिस तरह माजी मुस्लिम लीग नून तो होती थी, मियाँ साहब नहीं होते थे, तो फिर ज़रा डिफरेंट सिनेरियो होगा, फिर ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन उसके बावजूद नून लीग मुझे सबसे आगे नज़र आ रही है। नून लीग तो वो वैसे और भी साफी ये बात करें, नून लीग नजर आ रही है। आप समझते हैं कि मियां साहब ने जो जलसा किया था 21 अक्टूबर का आने का, क्या वो मुस्लिम लीग में एक नई जान डाल सकता है? नहीं डाल सका। उसकी वजह यह है कि एक सियासत एक मुसलसल अमल का नाम होता है। इंतखाबात होने जा रहे हैं, 21 तारीख को जलसा हुआ, आज हम बात कर रहे हैं 5 नवंबर है, तो ये बीच में 15-16 दिन आपने कोई एक्टिविटी खुद नहीं देखी होगी। मियाँ साहब 2 बार अदालत गए, उसके अलावा कोई एक्टिविटी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, कल 4 नवंबर को उनकी वर्कर्स का अपना जनरल काउंसिल का इजलास उन्होंने शेड्यूल किया हुआ था, वो भी नहीं हुआ। तो वो जान डालना, एक जलसे से तो जान नहीं डलती। वो जलसा था, शानदार जलसा था, 2-4 दिन उस जलसे की धूम रही, वो जारी रहनी चाहिए थी, बरकरार रहनी चाहिए थी। तो उसके बाद फिर सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है। मतलब मियाँ साहब अब ज़ाहिर उनकी सेहत के इशूज़ भी हैं, मसाइल भी हैं, तो पार्टी के दीगर कायदीन निकल पड़े लोगों में। इलेक्शन का माहौल अभी तक आप देख रहे हैं कि नहीं बना पा रही, नहीं बना रही। यहाँ तक कि IPP ने जलसे शुरू कर दिए होंगे, बिलावल भुट्टो भी निकल रहे हैं कहीं, कभी किधर कभी किधर, जरदारी साहब की मेल मुलाकातें हो रही हैं। इस साइड पे आपको खबर आती है कि पार्टी की कोई एक आध मीटिंग हुई है इस सारे 15-16 दिनों में। पहले तो मियाँ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, तो जाहिर है नहीं थे यहाँ पर, तो वो मजबूर थे, बेबस थे। अब जब पाकिस्तान में आ गए हैं, आज़ाद भी हैं, उसके बाद फिर एक ही इजलास या एक ही मीटिंग
کی آپ کے پاس خبر آئی ہوگی، کوئی سیاسی رابطے نہیں، یہ کچھ ہوتا ہے نا حلالہ پڑ جاتی ہے، وہ نہیں ہے. اور وہ الیکشن 8 فروری کو ہیں، انتخابات میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہے. اور میاں صاحب کے پاس باقی جماعتوں کی نسبت میاں صاحب کے لیے حالات مشکل بھی ہوں گے، کیونکہ ان کی عدالتوں میں مقدمات بھی چلنے ہیں، انہوں نے عدالتوں کی میں بھی جانا ہے، انہوں نے اپنے سیاسی معاملات بھی دیکھنے ہیں. پارٹی پیچھے میاں صاحب کے بعد جن کے ہاتھوں میں تھی وہ چلا نہیں سکے، اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے اٹھانا ہے، پارٹی کے ناراض لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو میاں صاحب کو زیادہ محنت کرنی پڑنی ہے، لیکن وہ گراؤنڈ پر اس طرح نظر نہیں آ رہی. یا تو ساری کی ساری نون لیگ نے میاں صاحب کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ میاں صاحب کر کے سانو دین کے کھاواں گے، یہ انتظار کر رہے تھے نا. نہیں تو پھر یہ جو پرسپشن بن رہی ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی آئے گی اور وہ مطلب کہ لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی. جی سنگل لارجسٹ کی تو ہم کہہ سکتے ہاں ہیں. سنگل لارجسٹ پارٹی اور اتحادی حکومت بنے گی، تو اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ سمجھے کہ یہ جتنے پہ اس وقت نون لیگ کا ووٹ بینک ہے اتنے پہ خوش ہیں وہ زیادہ. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسی بحثیں چل رہی ہیں یا ایسی مشاورت جاری ہے کہ اس کمپین کو کس طرح اٹھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں لی جائیں؟ کیونکہ میاں صاحب کا یہ سٹانس ہے، جو میں نے کچھ رابطہ کیا جو مسلم لیگ کے دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی حکومت چلانے میں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ہمیں بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے. دیکھیے اتحادی حکومت چلانا آسان نہیں ہوتا. اتحادی حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ اتحادی حکومت کے مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی خوش نصیب تھے کہ اتحادیوں نے ساتھ دیا حکومت کے دوران، کسی نے کوئی اس طرح کی بلیک میلنگ نہیں کی کہ جی ہم اب نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اندر میٹنگوں میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوں گے، بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، وہ چلتا رہا ہے. لیکن جو اتحادی حکومتیں آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 13 تک کی جو زرداری صاحب کی اتحادی حکومت تھی، ہر تیسرے دن الطاف حسین پریس کانفرنس کرتے تھے ہمیں حکومت چھوڑ رہے ہیں. اتحادی مسلم لیگ نون نے تو پہلے دنوں ہی چھوڑ دیا، تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم کو بلانا پڑا، آگے چل کر ایم کیو ایم کو بلانا پڑا. تو اتحادی حکومت چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی، آخری آپشن ہوتا ہے اتحادی حکومت بنانے کا. تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یا نواز شریف صاحب کی جو کوشش جس کو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ وہ سمپل میجورٹی لیں. لیکن دیکھیں ابھی اگر مگر سے ہم تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھیں نا، اگر بلے کا نشان ہوگا تو پنجاب میں صورتحال ڈفرینٹ ہوگی، اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو صورتحال ڈفرینٹ. بلے کا نشان نہیں ہے تو سمپل میجورٹی آسان ہے، بلے کا نشان ہے تو پھر مشکل پڑ جائے گی، پھر پنجاب میں ووٹ بڑا تقسیم ہو جائے گا، پھر وہ بھی لے جائیں گے. کچھ آئی پی پی والوں کو بھی کوئی آسرا امید ہے کہ وہ بھی کچھ سیٹیں لیں گے. جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ سیٹیں لے لیں گے. تو 141 سیٹوں میں سے جو پنجاب کی ہیں 140، ان میں سے بھی جو صحیح والا مقابلہ ہوگا جہاں پر مسلم لیگ نون سیٹیں زیادہ لے کے حکومت بنا سکتی ہے، وہ پنجاب کی جو سینٹرل پنجاب کی 100 نشستیں ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی تو ابھی الائنمنٹ ہونی ہے نا. جنوبی پنجاب کے لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور آئی پی پی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ جہاں ہمارے تگڑے کینڈیڈیٹ ہوں وہاں آپ نے کینڈیڈیٹ نہیں دینے. اور آئی پی پی کا دعویٰ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں تگڑے امیدوار ہیں ہمارے پاس. اگر ادھر وہ میاں نواز شریف صاحب کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو پھر ان 100 سیٹوں پر جو سینٹرل پنجاب کی ہیں، یہ 100 کی 100 تو نہیں لے سکیں گے نا، 100% تو رزلٹ نہیں آئے گا. میکسیمم 60% آ جائے نواز شریف صاحب کے حق میں. 60 سیٹیں جنوبی پنجاب سے کتنی لے سکتے، تو بڑا مشکل ہوگا. ہاں پی ٹی آئی نہیں ہے الیکشن میں، پھر تو گراؤنڈ کلیئر ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر سمپل سے بھی آگے جا سکتے ہیں. کچھ دوست اب آپ سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ عمران خان کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے، کئی دوستوں کے یہ بات ہوئی ہے ان کے اندر کہ عمران خان صاحب یہ بات کریں گے کہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. عمران خان ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کی جو سربراہی ہے وہ الیکشن کمیشن میں کسی اور کے نام جانی ہے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، نااہل کر دیے گئے تھے، تو اس وقت بھی پھر مسلم لیگ نون کا کی جو رجسٹریشن کا ایشو بنا تھا، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا. تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے انتخابات میں 2018 کے نون لیگ کے جتنے ٹکٹس تھے وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے، وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ آزاد بن گئے. تو یہاں پر بھی وہ صورتحال عمران خان کی سربراہی کو چیلنج کیا گیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن میں مقدمہ چل رہا ہے. اگر عمران خان صاحب انٹرا پارٹی انتخابات کی اجازت دے کے شاہ محمود قریشی، علیمہ خان، بشرا بی بی یا کسی اور کو جو سزا یافتہ نہ ہو، ایون پرویز الہی،
اگر ان کے حوالے پارٹی کر دیتے ہیں کہ جی آپ پارٹی کے سربراہ بنے جب تک میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا، 2 بار کیا میاں صاحب نے، مشرف کے دور میں کیا، سزا یافتہ تھے، جاوید جاوید ہاشمی صاحب ہاشمی کو صاحب، بنا دیا، اس بار شہباز شریف صاحب کو بنا دیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید سزا یافتہ تھیں، انہوں نے پارلیمنٹرینس رجسٹر کروا لی، مختوم امین فہیم کو سربراہ بنا دیا۔ تو خان صاحب ابھی تک ادھر نہیں گئے، انتخابات میں باقی بچے ہیں 2-3 ماہ، انتخابات کا شیڈیول اسی مہینے آ جائے گا، یعنی 5 دسمبر کو آ جائے گا، یہ مہینہ آخری ہے حلقہ بندیوں کا۔ اگر خان صاحب پارٹی رجسٹر نہیں ہونے دیتے تو بلے کا نشان از خود چلا جائے گا، تو نہیں وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں۔ خان صاحب وہ جو آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے، ان کو یہ شک ہے کہ اگر میں انتخابات میں میرے بغیر پارٹی کو اجازت دیتا ہوں تو پارٹی کوئی اور کیپچر کر لے گا، کوئی اور قبضہ کر لے گا۔ شاہ محمود قریشی پر ان کو شک ہے، پرویز الہی پر ان کو شک ہے، اپنی اسد عمر اہلیہ بھائی پر، میں اسد عمر پر شک ہے، اپنی اہلیہ پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی بہنوں پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی پر بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب۔ تو یہ جو ہے نا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اینڈ ٹائم پہ اسی چکر میں کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم الیکشن ہی نہیں لڑتے۔ تو اگر مثال ہے نشان پہ وہ لڑتے بھی ہیں، عمران خان صاحب نااہل ہیں، جیل میں ہیں، 2018 والی سچویشن ہوگی جب میاں صاحب 13 جولائی کو آئے تھے اور اندر ہو گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نااہل ہوں؟ کیونکہ ان کی تو پارٹی کا جو ووٹ ہے ان کا فین کلب ہے ایک قسم کا، جو ہم نے دیکھا پچھلے ان کو 2011 سے لے کے اب تک، وہ مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اندر ہوں، نااہل ہوں، اور بعد میں وہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں تو ان کا ووٹر اس طرح باہر نکلے گا؟ شہروں میں نکلے گا، دیہی علاقوں میں شاید کم نکلے، لیکن لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، یہاں پر بڑی تعداد میں ان کا ووٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ دیہی ووٹ جو ہے نا وہ تو ہوتا ہے الیکٹیبل کا، شہروں کا ووٹ ہوتا ہے پارٹی کا۔ آپ دیکھیں نا 2002 میں جب میاں نواز شریف صاحب نون لیگ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا تو نون لیگ کی سپورٹ سے متحدہ مجلس عمل کے جماعت اسلامی کے سارے لوگ جیت کے آگے تھے لاہور سے، ووٹ تو تھا، ووٹ تو نکلا تھا۔ بالکل اسی طرح 2018 میں میاں صاحب نہیں تھے، لیکن آپ نے لاہور سے تو مسلم لیگ نون نے اچھا پرفارم کیا، پنجاب سے مسلم لیگ نون نے مطلب صوبائی اسمبلی میں تو نمبر 1 پہ آ گئی تھی، وہ تو بعد میں جگاڑ لگایا گیا نا۔ تو اتنا نہیں ہوگا جو 2018 میں مسلم لیگ نون نے سیٹیں لی تھی، اتنا نہیں ہوگا، لیکن ڈیمیج کرے گی پی ٹی آئی۔ اگر بلے کا نشان ہوگا تو وہ شہروں میں مسلم لیگ نون کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے سکتی ہے، دیہی علاقوں میں مسلم لیگ نون یا الیکٹیبلز جو ہوں گے، آزاد ہوں گے، وہ لوگ کر سکتے ہیں، ووٹ لے سکتے ہیں۔ اب اسی چکر میں بھی عمران خان صاحب ہو سکتا ہے الیکشن سے ہی بھاگ جائیں، یار ووٹ بینک تو میرا پڑا رہنا ہے نا، یہ ووٹ بینک کوئی اور اس کے اوپر پردھانی کیوں کرے، جا کے کوئی اور جا کے چودراہٹ کیوں کرے، میں تو جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ تو یہ نواز شریف والا ظرف تو عمران خان کا نہیں ہے، بینظیر بھٹو شہید والا ظرف تو نہیں ہے کہ چلو یار میں اگر نااہل ہوں، مجھے اگر الیکشن سے نکال دیا گیا ہے تو ایک الیکشن پارٹی تو لڑ لینا۔ خان صاحب کا یہ ظرف نہیں ہے، خان صاحب نے تو قومی اسمبلی سے ریزائن کروا دیا تھا، خود باہر ہو گئے، تو پوری کی پوری پارٹی کے فیصلے کو، جو پارٹی کا فیصلہ تھا کہ الیکشن ہم نے اپنا قومی اسمبلی میں رہنا ہے، وہ فیصلہ مسترد کر دیا، 2 صوبوں کی حکومت اڑا دی اپنی خود، کیونکہ میں نہیں ہوں تو عمران خان کا وہ ظرف نہیں ہے جو ہماری دیگر لیڈرشپ کا ہے۔ تو یہ والا امکان موجود رہنا ہے کہ وہ الیکشن سے باہر جا سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن سندھ کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے یہ گلہ کر رہی ہے کہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ پیپلز پارٹی اس وقت مرکز میں نگران حکومت کو کہہ رہی ہے کہ یہ ساری نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ کو سپورٹ نہیں ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں ملی، جو بلاول بھٹو صاحب نے بولا ہے۔ آپ کی سندھ کی سیاست پہ بڑی گرفت ہے، آپ اندرون سندھ کو اور شہری اور اندرون سندھ کی سیاست پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور آپ کا تعلق بھی وہاں سے، اور آپ اس پہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو پچھلا دور ہے یا موجودہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی پھر ایک دفعہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا اور بھٹو کے نعرے پہ یہ روٹی کپڑا مکان پہ یہ الیکشن دوبارہ جیت جائیں گے، کہ ان کو اس دفعہ پرابلم ہوگی؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم کا بھی اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے، اور کراچی کی حد تک ایم کیو ایم بھی بڑی اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کس طرح اپنی سابقہ میجورٹی کو واپس لیا جائے، اور اندرون سندھ میں
اس طرح کام نہیں ہوا پچھلے 5 سال میں. بڑی تنقید ہوتی ہے پیپلز پارٹی پہ. وہ ووٹ تو ضرور لیتے ہیں لیکن پورے سندھ میں جب وہ پاکستان پنجاب میں آتے ہیں سندھ سے لوگ, وہ کہتے ہیں یار سارا پیسہ تو پاکستان میں پنجاب میں لگ گیا. وہ یہاں پہ پنجابیوں کو گالیاں نکالتے ہیں, ایک تعصب پھیل جاتا ہے. حالانکہ NFC ایوارڈ کے اندر جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں وہ اسی کے پیسے پنجاب میں لگتے ہیں نا, اسی کے KPK میں لگتے ہیں. تو سندھ والے اگر گورنمنٹ ادھر نہیں لگاتی تو اس کے باوجود وہ وہاں سے ووٹ لے لیتے ہیں. تو اس دفعہ وہ کیا پیپلز پارٹی کو اسی طرح کی میجورٹی ملے گی کہ وہ سندھ میں دوبارہ حکومت بنا لیں گے؟ دیکھیں ایک تو 2-3 حصے ہیں آپ کے سوال کے. ہر علاقے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. پنجاب کی نظر میں جو ڈیولپمنٹ ہے یا لوگ جو یہاں آ کے دیکھتے ہیں, ہمارے سندھ سے لوگ جو آتے ہیں وہ پنجاب کو دیکھتے ہیں جو کہ صدیوں سے ڈیولپڈ ہے. سندھ کبھی اس طرح ڈیولپ نہیں رہا. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی 15 سال پہلے سندھ کیا تھا اور اب کیا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ پچھلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سندھ کو کیا ملا, جام صادق کا جو دور تھا, لیاقت جتوئی کے دور میں کیا ملا, ارباب غلام رحیم کے دور میں کیا ملا, اور پیپلز پارٹی کیا دیتی ہے. لوگ یہ کمپیئر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ظاہر لازمی نہیں 100% لوگ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ان کو کوئی ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں ہے وہاں پہ کسی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ کے جتنی آبادی ہے ساری پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, نہیں. جتنی ان کے ساتھ ہے اتنی ان کی مخالف بھی ہے, لیکن جو مخالف ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان اور متحدہ قومی موومنٹ اگر اتحاد کر بھی لیتے ہیں تو وہ کچھ جیت نہیں سکیں گے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. وہ پیپلز پارٹی ایک الیکشن بن جائے گا. مطلب JUI کے جو ووٹ بینک ہے, کہیں 5,000 ہے, کہیں 7,000 ہے, کہیں 10,000 ہے, وہ جیتنے والا ووٹ بینک نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کے لیے ذرا تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ کینڈیڈیٹ کو زیادہ محنت کرنی پڑ جاتی ہے. کوئی تگڑی اپوزیشن ہو پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پرابلمس ہوں گی. لوگ ناراض بھی ہیں, لوگ تنگ بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ ووٹ کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہسپتال کے لیے پنجاب سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں دل کے اسپتالوں میں. کینسر کا علاج وہاں لوگ جا کر کرواتے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ وہاں کرواتے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ لوگ جا کے وہاں کرواتے ہیں. روڈ انفراسٹرکچر پہلے سے کہیں زیادہ بہتر. لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پنجاب میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, جب وہاں دیکھیں تو وہاں 2010 میں سیلاب آیا, 2011 میں سیلاب آیا, 2022 میں سیلاب آیا. ان 3 سیلابوں کے باوجود اگر وہاں پر انفراسٹرکچر واپس بحال ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں, پنجاب کے مقابلے میں سندھ بھی 50 سال پیچھے ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں لوگ, یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن یہ والا اب تاثر نہیں رہا کہ پنجاب کو گالی اب نہیں ملتی. NFC کے بعد لوگ اپنی حکومت کو سے حساب لیتے ہیں. سندھ کے لوگ ہوں, بلوچستان کے لوگ ہوں, KPK کے لوگ ہوں. اس کا مطلب پیپلز پارٹی وہاں کم از کم صوبائی حد تک حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, کمفرٹیبلی بنائے گی, پہلے سے زیادہ ووٹ لے گی, کیونکہ کراچی اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اچھا, آج جب ہم بات کر رہے ہیں, آج جہاں بلدیاتی انتخابات, ضمنی انتخابات ہیں بلدیاتی, کراچی کبھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہا, حیدرآباد کبھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہا, یہاں تک کہ سکھر کا میئر پیپلز پارٹی بڑی مشکلوں سے, بلکہ جو آخری میئر تھے وہ ناصر شاہ صاحب تھے, وہ بھی اس وقت آزاد حیثیت میں مشرف کے دور میں بنے تھے. تو پیپلز پارٹی 100% سندھ کے جو اضلاع ہیں, کراچی کے 2-4 انٹرنل ضلع چھوڑ کے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بلدیاتی حکومتیں ہیں. پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی ہے ہی نہیں. اب اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پر کچھ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس وقت جتنا مرضی کوشش کر لیں ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو شارٹ ہے. ٹائم دے گی, لوگ مسلم لیگ نون کی طرف جا سکتے ہیں سندھ کے, اور کسی پارٹی پر اعتبار نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اگر وہاں پر نون لیگ جاتی ہے تو نون لیگ ایک جماعت ہے, ایک تنظیم ہے, وہ جو آپ نے بات کی, ایک تاثر ہے کہ جی پنجاب میں کام ہوتا ہے, پنجاب میں گورننس بہتر ہے, تو اس لیے وہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں وہ نون لیگ کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن وہ کمپرسوں کی طرف بھی نہیں جاتے, وہ GDA بنتے ادھر بھی نہیں جاتے, PTI کے ساتھ بھی لوگ نہیں جاتے. وہ پرانے الیکٹیبلز جو ہیں, لیاقت جتوئی, ارباب غلام رحیم ہو گیا, یہ جتوئی ہو گئے, ان کی طرف لوگ نہیں جاتے. آپ دیکھیں نا کہ گھوٹکی کے میئر برادران وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں آ گئے. علی گور خان میئر نہیں تھے, وہ بھی آ گئے, شامل ہو گئے. شکارپور والے میئر وہ میئر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. جتنے بھی چھوٹے موٹے الیکٹیبلز اور جو اپنی اپنی برادریوں کے کو ووٹ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے علاقوں میں جو میٹر کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی مخالف دھڑوں کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آ گئے. آپ کو لگتا ہے اس وقت مسلم لیگ نون سندھ کے اندر انٹر ہونے کے لیے کچھ سیاسی کمپین بھرپور کرے گی, اور
مطلب کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی کہ ایسے محسوس ہوگا کہ اس الیکشن میں نہیں تو آگے جا کے مسلم لیگ اپنی اگلی جو نسل جو الیکشن لڑنے ہیں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس وقت، اس کے بعد جو نئی قیادت آئے گی، کیا وہ فیوچر میں آپ کو نظر آتا مسلم لیگ نون سندھ کے اندر انٹر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جو ایک سوچ ہے نا، ایک اپروچ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی بھی رہی ہے بدقسمتی سے، عمران خان صاحب کی بھی رہی ہے. ہماری خواہش ہے کہ نون لیگ کو سندھ میں جانا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے. دو پارٹیاں ہوں گی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر چیک ہوتا ہے نا. نون لیگ یہ سمجھتی ہے میاں صاحب کہ میں پنجاب سے ووٹ لے کے وزیر اعظم بن جاتا ہوں. یہی کچھ عمران خان نے دیکھے نا، سندھ پر فوکس نہیں کیا تھا. ان کا بھی پورا زور 2011 سے لے کے 18 تک وہ سارا پنجاب کے اوپر تھے. مطلب مسلسل وہ جس طرح حملے نہیں ہوتے، ان کو کے پی کے سے بھی تھوڑی مل جاتی ہے سپورٹ میں. مل جاتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ادھر نہیں جاتے. لیکن اس بار یہ جو انتخابات ہوں گے، اس بار جب مجھے لگتا ہے کہ جب مشکل پیش آئے گی پنجاب کا سارا مینڈیٹ لینے میں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب سندھ کی طرف رخ کریں گے. لیکن ان کو ہمیشہ ایک خدشہ رہتا ہے، دھڑکا رہتا ہے. اور یہ بات میں نے کئی بار خود میاں صاحب کو بھی کہی ہے، اور میاں صاحب کے جو مشیران ہیں ان کو بھی کہی ہے، اور ان کا جواب جو مجھے ملتا ہے وہی ملتا ہے کہ اگر ہم سندھ میں جا کر سیاست کریں گے، پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کر سیاست کرے گی، ہمارے سندھ میں جانے سے ان کو نقصان نہیں ہوگا، ان کے پنجاب میں آنے سے ہمیں نقصان ہوگا کہ ہم مرکزی حکومت نہیں بنا پائیں گے. ان کو ہم اتنا ڈیمیج کر نہیں سکتے کہ وہ صوبے کی حکومت نہ بنا سکیں. لیکن اگر وہ پنجاب میں آ گئے، ہماری سیٹیں 8-10 خراب کر گئے، تو ہمیں قومی اسمبلی میں حکومت بنانے میں پرابلم آئے گی مرکز میں. تو یہ ایک خدشہ، یہ ایک اپروچ رہتی ہے، بدقسمتی ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، جانا چاہیے مسلم لیگ نون کو، میاں صاحب کو. یہ الیکشن چلیں سر پر آ گئے ہیں، لیکن فیوچرسٹک ہو کے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس بار مجھے لگتا ہے کہ اس طرف وہ جائیں گے، کیونکہ پنجاب اس طرح ان کے ساتھ وہ جو ہے نا، وہ سمپل میجورٹی اگر ان کو مشکلوں سے ملتی ہے تو پھر وہ سوچیں گے کہ نہیں یار، اب ہمیں سیاست کو قومی لیول پر لے کر جانا دوسری چاہیے. صوبوں میں بھی جانا چاہیے. اچھا، آپ کو جو اگلے الیکشن ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنے الیکشن کور کیے ہیں، آج جیسے آپ نے کہا کہ مخلوق حکومت بنے گی، اور آپ سمجھتے ہیں اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوگا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے لیے بننے کے لیے آئے ہیں، لیکن اب ان کے جو مقدمات ہیں، ان کا جو نااہلی والا معاملہ ہے، وہ بھی سوال ہیں، وہ عدالتوں میں جائیں گے. ٹائم تھوڑا ہے، تو ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں تو کینڈیڈیٹ نواز شریف کو ہی بتایا جائے گا کہ نواز شریف ہمارے امیدوار ہیں. لیکن ان کے قانونی معاملات اگر حل نہیں ہوتے تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ میاں صاحب کے سامنے بھی رکاوٹیں کافی ہیں. ابھی حفاظتی ضمانت تو ہو گئی، یا ضمانت پکی بھی ہو گئی، سزا معطل بھی ہو گئی، لیکن سزائیں برقرار ہیں. تو 1 مہینہ میاں صاحب کے پاس ٹوٹل ہے. 5 تاریخ آج ہے، 5 دسمبر کو الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا. 5 دسمبر تک ان کو جو ہے وہ میاں صاحب کو اپنی یہ جو سزائیں ہیں کم از کم ان سے بریت چاہیے. اور 5 دسمبر تک ممکن نہیں ہوتا، الیکشن شیڈول آ جاتا ہے، اور الیکشن شیڈول کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے تک اگر ان کے معاملات کلیئر نہیں ہوتے، ظاہر الیکشن سے وہ باہر ہوں گے نا. تو یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے، نون لیگ کے پاس کو بھی موجود کے لیے بھی ہے، اور ہمیں بھی جو ہم تجزیہ کرتے ہیں ہمیں بھی لگا رہتا ہے کہ میاں صاحب شاید الیکشن سے باہر نہ ہو جائے. لیکن کینڈیڈیٹ الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے بتائے جائیں گے لوگوں کو. اہلیت ان کی واپس ہو جاتی ہے، مقدمات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہی ہوں گے، ورنہ نواز شریف صاحب کے نام پر ووٹ لے کر شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے. اچھا، آپ کو عمران خان کا سیاسی مستقبل اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی مستقبل نہیں. مطلب لیکن سیاسی مستقبل جو ہوتا ہے نا، وہ ہٹ درمی کے ساتھ نہیں ہوتا. میاں نواز شریف صاحب کو پوری کوشش کی گئی 2 بار ختم کرنے کی. پیپلز پارٹی جس دن سے بنی اس دن سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کبھی مسل پاور استعمال نہیں کی ہے، احمقانہ سیاست نہیں کی. اپنے وقت آنے کا انتظار کیا ہے کہ یار یہ برا وقت ہے، اس وقت اس حد تک ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. یہ حدیں کراس کر گئے، ریڈ لائن کراس کر گئے، اور جو کندھوں پر بٹھا کر لائے ان کے بال نوچنے شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنا شروع ہو گئے. یہ کہہ سکتے ہیں نا، کہاوتیں تو کچھ اور ہیں، کندھے پر بٹھانے والا کیا کرتا ہے. تو وہ خان صاحب جو ہیں، اوپر سے ان کے پاس کوئی ایسی انقلابی پارٹی بڑی نہیں تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہیں. روزانہ تو آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، روزانہ تو ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پاپولرٹی اپنی جگہ ہوگی، لیکن ان کی گرفتاری کے بعد جو 9 مئی کو جو کچھ کروایا گیا، لیکن اس کے بعد جب گرفتار ہوئے تو کوئی آپ دیکھیں کہیں کوئی 2-4 مظاہرے ملک میں کہیں بتائیں کہیں ہوئے ہوں، کچھ نہیں ہوا. تو مستقبل ان کا ڈپینڈ کرتا تھا ان کے اوپر، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وقت نکل چکا ہے کہ ان کے لیے کہیں کوئی وہ نرم گوشہ پیدا ہو. وہ انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کرنا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکے.
لہٰذا ان کے معاملات مجھے نہیں لگتے ٹھیک۔ آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری سیاسی لاٹ ہے، نواز شریف صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، عمران خان ہو گئے، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ عمر کس حصے میں ہے کہ یہ ان کا ایک آخری الیکشن ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے، باقی زندگی موت اور سیاست کبھی مرتے دم تک نہیں ختم ہوتی۔ اس وقت ہمارے پاس فیوچر میں، یہ آخری سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، ہمارے پاس دو ایسی شخصیت ہے جو مستقبل میں پاکستان کی قیادت سنبھال سکتی ہیں، ایک ہے بلاول بھٹو زرداری اور ایک ہے مریم نواز۔ آپ ان دونوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر اتنی سکل ہے، ان دونوں میں اتنی سکل ہے کہ یہ پاکستان کی قیادت کو آنے والا جو مستقبل ہے پاکستان کا اس کو سنبھال سکیں گے؟ کیونکہ جب پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ختم ہوا نا، وہ ووٹ بینک سارا گیا اینٹی نواز شریف، وہ تھا پی ٹی آئی کے پاس۔ اگر پی ٹی آئی عمران خان کے بعد فارغ ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ واپس شاید پی ٹی آئی کے پاس آئے، پنجاب میں بھی وہ ان ہو، پھر ایک مقابلہ ہو۔ آپ ان دونوں میں سے یہ سمجھتے ہیں ان دونوں میں اتنی کیلیبلٹی ہے، یہ دونوں اتنی قابل ہیں کہ یہ ملک کی قیادت کو سنبھال سکیں؟ کیونکہ دونوں اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی تربیت ہوئی ہے، جو دونوں اس ملک کے وہ خاندان ہے جنہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے۔ تو اب مریم اور بلاول کے کمپیریزن میں آپ کیا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں تجربے وائز تو عمر میں تو مریم بڑی ہیں، تجربے میں اگر پاور پالیٹکس کا تجربہ دیکھا جائے تو بلاول کا زیادہ ہے۔ وہ اس طرح زیادہ ہے کہ فل فلیج پارٹی وہ چلا رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، وزیر خارجہ رہے ہیں، 5 سال قومی اسمبلی میں رہے ہیں، اور ایکسپیرینس اور ان کا جو براٹ اپ تھا وہ ہوا ہی اس لیے تھا۔ مریم نواز صاحبہ شاید اس طرح وہ آخری جب میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا تو تب جا کر مریم نواز صاحبہ کے لیے نہ آتا رہا کہ وہ سیاست میں آئیں گی۔ 2013 سے 18 تک والا جو دور ہے اس میں وہ ایکٹیو ہوئی تھی۔ مریم نواز میں کرزما ہے، کراؤڈ پلر ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں غور سے، دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اور دیکھیں سیاست دانوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سیاستدان ہی نکلتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، 4تھی بار بننے جا رہے ہیں۔ اس گھر میں 4 بار وزارت عظمیٰ آئی ہے، 5 بار وزارت اعلیٰ آئی ہے، تو تجربہ تو جو دوسرا وہ ہوگا جو بندہ گھر بیٹھے سیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ہوگا۔ تو اگر جو نئے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ سیاست کریں گے، جو کہ بلاول بھٹو نے بات کی تھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ جی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب وہ سیاست نہ کریں کہ میرے لیے اور مریم کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے، پارلیمنٹ میں کی تھی بات۔ تو اگر وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو سیاست کرنے دیں گے تو پھر کوئی مجھے دونوں میں کہ دونوں اپنے خاندانوں کی سیاست جو چلتی آ رہی ہے ماضی میں اپنے بڑوں کی طرح، دونوں چلا سکتے ہیں، ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں ملک سیاست دانوں نے چلایا ہے، باقی انہوں نے تباہی کیا نا، جو بھی 70 سال سے۔ یہی میں آپ سے اب آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سوال اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد پاکستان میں کوئی نیا تجربہ نہیں ہوگا، ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کوئی ایسے تجربے کا شکار نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ اتنی پیچھے چلے گئے ہیں دنیا سے کہ مختصر سے آپ جواب دیجیے گا کہ یہ جو 2023 کا 24 کا الیکشن ہے، یہ آپ کو لگتا ہے اس کے بعد پاکستان میں تھوڑی سی بہتری آئے گی کچھ؟ دیکھیں ارتقا ہوتا ہے نا، ارتقا میں یہ کوئی نہیں ہوتا آن آف، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ تجربہ نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے، لیکن کرنے والے کریں گے۔ جن کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں 70-75 سال کی، وہ باز تو نہیں آئیں گے نا، ابھی بھی وہ تجربے کر رہے ہیں، ابھی بھی عمران خان جیسا ناکام تجربہ کرنے کے بعد بھی وہ گوڈے تجربے کر رہے ہیں، گھسے ہوئے معاملات میں، تو تجربے تو ہوں گے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کے اوپر ہے کہ وہ ان تجربوں کا توڑ کیا نکالتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کریں گے تو تجربے کرنے والے ناکام ہو جائیں گے۔ بہت مہربانی امداد علی سمرو صاحب۔ یہ تھے امداد علی سمرو صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، بڑی مفصل گفتگو تھی، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست پر بہت مفصل گفتگو کی، اور اپنے جتنا بھی ان کا تجربہ تھا انہوں نے بتایا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور شخصیت کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔